नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम यहां श्रीनगर में मौजूद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहीं पर खत्म हो रही है और ये जानना भी बहुत अहम है कि पिछले 150 दिनों में किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का देशव्यापी असर क्या रहा। लेकिन कश्मीर क्योंकि राजनीति के हिसाब से भी देखें, सामाजिक हिसाब से भी देखें, भारत की जो विदेश नीति है उसके हिसाब से भी देखें तो काफी संवेदनशील मुद्दा है। किस तरीके से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को देखा गया जम्मू कश्मीर में, खासकर कि राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ इस यात्रा में चले, इस यात्रा में उन्होंने भाग लिया। उनमें से एक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा जी। आपका ट्वीट में पढ़ रही थी, आप कह रही थी ये तो बिल्कुल एक ताजा हवा के झोंके की तरह राहुल गांधी यहाँ आए हैं। और आपकी एक बात मुझे बहुत अहम लगी और शायद मुझे लगा कि पूरी यात्रा को आपने समेट दिया उसमें, वो ये था कि 2019 के आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीरी लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आए। बिल्कुल सही है ये कि जो 2019 में जो यहाँ हालात बने हैं तब से लेके आज तक जो लोगों के ऊपर यहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोगों को खामोश किया गया है, समझ लीजिए जो एक कब्रिस्तान में तो कम से कम या शमशान घाट में आप लोगों की सिसकियाँ सुनते हैं, रोने की आवाज़ सुनते हैं, यहाँ उस आवाज़ को भी बंद किया गया है। ऐसे में मिस्टर राहुल गांधी का यहाँ आना, वो तो कहीं और से भी वापस जा सकते थे, उनको मजबूरी नहीं थी कश्मीर आने की, मगर उनका यहाँ आना तो लोगों को एक बिल्कुल ताज़ा हवा के झोंके की तरह लग रहा है। जिस तरह वो लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह वो जो इस वक्त मुल्क में जो ताकतें हैं ऐसी जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया, ख़ासकर एक कम्युनिटी का, मुस्लिम्स का, जिनके जिस तरह वो डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, एक कम्युनल टेंशन फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं लोगों में। तो ऐसे में राहुल जी का उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना, राहुल गांधी का उनके इस आइडियोलॉजी के सामने खड़ा होना, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि कोई तो है। क्योंकि अगर आप देखें जो इस कम्युनल पॉलिटिक्स का या जो बीजेपी का जो एजेंडा रहा है, कम्युनल एजेंडा, उसका अगर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कोई शिकार हुआ है वो तो जम्मू कश्मीर हुआ है। लेकिन आपने कहा कि लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए, इससे क्या आप समझती हैं? लोगों का निकलने का क्या मतलब हुआ? ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए नई पार्टी है या इससे पहले केंद्र में या फिर यहाँ राज्य में उनकी सरकार नहीं रही है, तो राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या चार्म, ऐसी क्या कश्मीर? नहीं, लोगों का दम घुट रहा है पिछले 3-4 साल से। बाहर आने की इजाज़त नहीं है किसी को। अगर आप कोई चाहें कि आप बाहर आ जाएं, किसी चीज़ के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट करें, बात करें, तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई बात करता है, अगर कोई ये कहता है कि बिजली को इस टाइम नहीं इस टाइम जाना चाहिए था, तो ट्वीट करता है, तो उस गवर्नमेंट मुलाजिम को उसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। सिर्फ इतनी बात पे मेरे एक मिसाल भी है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अफसर था जिसने लास्ट ईयर एक ट्वीट किया कि बिजली के जो कट्स हैं अनशेड्यूल्ड हैं, ये जब होना चाहिए तब आती नहीं है, जब जाना नहीं चाहिए तब चली जाती है। तो उसको उसी दिन सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद ये भी थ्रेटन करते हैं लोगों की आपको जेल में डाल देंगे कि अगर आपने ये बंद नहीं किया। अभी देखिए इसकी ये जो लद्दाख का है सनम वांगचुक, जो वहाँ बैठा था धरने के ऊपर कि मैं जो है जो एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लद्दाख की जो आइडेंटिटी है उसको बचाने के लिए, तो उसको अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया और उसके बाद उसको लिख के लिया कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। तो यह खुद देख लीजिए आपकी जम्मू कश्मीर के हालात कहाँ किस डगर पे इन्होंने पहुँचाया है। और शायद इसमें जो राहुल गांधी की जो यात्रा आई तो उसमें लोगों को बहुत टाइम के बाद एक मौका मिला कि हम बाहर आ जाएं, हम देखें बाहर क्या हो रहा है। और जेल नहीं होगी कम से कम, और कम से कम इस बार जेल नहीं होगी। लेकिन ये बताइए लाल चौक का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि अब तक हम भाजपा आरएसएस से सुनते रहे कि एक दिन हम लाल चौक पे जाके तिरंगा लहराएंगे, जैसे कि ये कश्मीरी लोगों के खिलाफ कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से कहने की कोशिश करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी आए और चुपचाप वो तिरंगा लहरा के चले गए। तो इसको आपको नहीं लगता कि ये क्या एक जवाब है राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे थे भाजपा आरएसएस को? क्योंकि बीच में ये भी खबर आ रही थी कि चूंकि ये इनका एजेंडा है इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम नहीं फहराएंगे झंडा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? कश्मीर होने मैं समझती हूँ कि जो आप भी जानती हैं, सुना है कि जो सबसे पहली बार 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा लहराया था और ऐसे माहौल में लहराया था कि लोग उस वक्त खुशियां मना रहे थे, जोश था, जश्न था लोगों में। एक ये कि उन्होंने जो हमलावर आए थे पार से उनको वापस भगाया था
اور ساتھ ہی میں یہ خوشی تھی لوگوں کو کہ ہم ایک ایسے ملک کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کے خود پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے خود وہ جھنڈا لہرایا، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو باہر کے جو حملہ ور ہیں ان سے بھی بچائیں گے، اور جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، یونیک آئیڈینٹی ہے، ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، یہاں کشمیری ہیں، ڈوگراز ہیں، بدھسٹ ہیں، سب کی آئیڈینٹی کو ہم اس ملک کے اندر سیکیور کریں گے، جس کی وجہ سے بعد میں انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن ہمیں 370 آرٹیکل 370 اسپیشل اسٹیٹس ملا۔ تو لوگوں یہ جشن منا رہے تھے اس وقت، اور آج کا لال چوک میں جھنڈا لہرایا، سیکورٹی فورسز ہیں، آپ کوئی عام آدمی نہیں آ سکتا، دیر از نو سیلیبریشن۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ آر ایس ایس والے جھنڈا لہرائیں سیکورٹی کے اندر، میرے لیے جواہر لال نہرو کا وہ جھنڈا لہرانا معنی رکھتا ہے، وہ اس وقت ان کی تقریر، ان کی ایشورنس، جموں کشمیر کے لوگوں کو وعدہ کرنا، ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کو تاج کی طرح رکھیں گے۔ He had said that Jammu Kashmir is going to be a show window for the whole world to gaze at، کہ ہم آپ کو اتنا خوبصورت سجائیں گے کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اور تھا بھی جموں کشمیر واز دا سول آف آئیڈیا آف انڈیا، جس کو بی جے پی نے مسل دیا۔ کس طرح سے ایک ہندو میجورٹی کنٹری میں ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، بالکل، اور وہ لوگ بھی خوش رہیں اور آزاد رہیں، ان کو ان کے ادھیکار ملیں۔ بیکاز جو سیکولرزم پہ ہمارے ملک کی بنیادیں پڑیں، اس کا جو کرکس تھا، اس کا جو سمجھ لیجئے اس کا جو کارنر سٹون ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ تو جموں کشمیر ہے، بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ ٹو الائن ود اے کنٹری جہاں ہندو ایک جگہ رہ گئے اور مسلمان بڑی تعداد میں دوسرے ملک میں چلے گئے، وہاں ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کا ملک کے ساتھ الحاق کرنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور چناؤ کو لے کے کس طرح کی ہلچل ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے اس سال چناؤ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی خبر ہے اس بارے میں؟ نہیں، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، بیکاز چناؤ کا فیصلہ اگر چناؤ کمیشن کو کرنا ہوتا تو پھر وہ کر چکے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ساری تیاریاں ہیں، چناؤ کا فیصلہ تو بی جے پی کے دفتر سے ہوگا، تو جب ان کو لگے گا کہ سارا ماحول جو ہے ان کے حق میں ہے، باقی چیزیں ہیں جو بھی ان کو کرنی ہوگی، جوڑ توڑ، اور کتنے ڈویژن کرنے ہوں گے، کشمیری ووٹ کو کتنا ڈیوائیڈ کر سکتے ہو آپ، گجر پہاڑی کو کتنا ڈیوائیڈ کر سکتے ہو، برہمن اور دلت کو کتنا ڈیوائیڈ کر سکتے ہو آپس میں۔ تو لیکن ڈی لمیٹیشن کے بعد وہ کافی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے فیور میں تو پولیٹیکل ڈی لمیٹیشن تو بالکل ڈی لمیٹیشن سمجھ لیجئے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنا، کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو رگ دی الیکشنز، کہ آپ نے پہلے ہی اتنا مینیپولیٹ کیا، اتنا جو میجورٹی کمیونٹی کو مائنورٹی بنا دیا، مائنورٹی کو میجورٹی بنا دیا، ایسی سیٹیں آپ نے کریٹ کی کہ آپ نے پہلے ہی الیکشن کو کسی حد تک بی جے پی کے اس میں کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ آئی تھنک کہ الیکشن جب ہو جائے گا تو اس کا فیصلہ تبھی پتہ چلے گا۔ کیا عام لوگ الیکشن چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا انہیں کوئی امید ہے کہ اگر چناؤ ہوگا جموں کشمیر میں تو ان کے جو ادھیکار ہیں بنیادی وہ واپس انہیں ملیں گے، یا اس کو لے کر کوئی ایک ایکسائٹمنٹ ہو سکتا ہے اگر مان لیتے ہیں کہ کچھ ہفتے میں اگر چناؤ کا اعلان ہوتا ہے؟ نہیں، الیکشن تو لوگ چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں پہ اتنا دباؤ ہے، اس طرح یہاں پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، کوئی راستے پہ چلتا ہے، فون اس کے کان کے پاس ہوگا، وہیں اس کو پکڑنا شروع کریں گے، موٹر سائیکل ہوگی، 24 اگست کو موٹر سائیکل بند کر دو، آپ سے پوچھنا نہیں ہے، پکڑ کے لے جاتے ہیں، بچوں کو باہر کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں جہاں ان کے ماں باپ پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں، ملازموں کو نوکریوں سے روز نکالتے ہیں۔ اب دوسرا نکالا انہوں نے کہ جو زمین ہے، سرکاری زمینیں 50-60 سال سے، اس سے بھی زیادہ عرصے سے لوگوں کے پاس ہے، جہاں چھوٹے موٹے گھر بنائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جموں کشمیر واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب کے پاس اپنا گھر ہے، جہاں کوئی لوگ جو ہیں باہر اس میں پائپ میں نہیں سوتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں، بہت میں ہوتا ہے، سب کے پاس گھر ہے۔ اور یہ اس چیز کا نتیجہ ہے، ایک تو جو شیخ صاحب نے لینڈ ٹو ٹلر کیا تھا، دوسرا یہاں جو اندرا جی کے ٹائم میں بھی 20 نکاتی پروگرام ہو گیا تھا کہ سب کو زمین دے دو، اور لوگوں نے اگر کہیں سرکاری زمین پہ 4 مرلے 6 مرلے پہ گھر بنایا تو سرکار نے اس کو اگنور کیا کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ، تو آج وہ کہتے ہیں آپ سارا توڑ پھوڑ کر دو۔ تو اس طرح سے ہر چیز سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور سنوائی کہیں نہیں ہے، کس کے پاس جائیں؟ لیکن کیونکہ لاٹ صاحب ہیں جی، آپ پہلے ہمارے جو گورنر صاحب ہیں وہ وائس رائے ہیں، ہی از ایکٹنگ لائک اے وائس رائے، کیونکہ وہ جو روز وہ ڈکٹیٹس دیتے ہیں، روز وہ نئے نئے آرڈر نکالتے ہیں، وہ یہاں کے لوگوں کے اوپر مصیبت جان بن گئے ہیں، غریب ہو امیر ہو سب کو۔ دیکھیے ہوٹل والے ان کو بولتے ہیں آپ ہوٹل خالی کر دو، زمین خالی کر دو۔ میں یہ آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں کی مجھے بھی پتا چلا کہ یہ بھی ایک بڑا مدعا بن رہا ہے کہ جس میں جن لوگوں کے اوپر 40 سال یا اس سے زیادہ کی لیز تھی، جن کے پاس
وہ ایکسپائر ہو رہی ہے تو اس کو کھولا جا رہا ہے باقی لوگوں کے لیے. لیکن اگر میں مانتی ہوں کہ نان جو کشمیری آئیڈینٹی کے لوگ ہیں اگر وہ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ بھئی ہوٹل کے لیے آکشن کیوں نہیں ہونا چاہیے, یا جو جموں کشمیر کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک یونیک آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا تو ضروری ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا اس سے بزنسز آئیں گے, کمپٹیشن بڑھے گا, خوشحالی ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے 370 ختم کرنے کو اب 3-4 سال ہو گئے, کون سا بزنس آیا, کون سی انڈسٹری آئی؟ حالانکہ انہوں نے اتنی ساری زمینیں جو سرکاری زمینیں انڈسٹریلسٹ کو رکھ دی ہے, کوڑیوں کے دام دینا چاہتے ہیں, پر کوئی آتا نہیں, کیونکہ جب تک آپ جموں کشمیر میں بنیادی ماحول کو ٹھیک نہیں کرو گے, لوگوں کو ایک سینس آف سیکورٹی نہیں دو گے. پچھلے 6 مہینے سے ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جموں میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں ہم کیسے کشمیر جائیں جب ہم سیف نہیں ہیں. تو ایسے میں جو یہاں جو یہ زمینیں جو خالی کرائی جا رہی ہیں, ہوٹلز کی لیزز ختم کی جا رہی ہیں, اس کا وہی مقصد ہے جو پوری کنٹری میں ہے. جیسے کنٹری میں جو بڑی بڑی جو ہمارے پی ایس یوز تھے جو کنٹری نے اتنے سالوں میں بنایا تھا, چاہے وہ ریلویز تھا, ایئر ویز تھا, باقی چیزیں تھا, LIC تھا, BSNL تھا, وہ سب جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے کارپوریٹ ہاؤسز ہیں ان کو بیچا. تو یہ بھی گلمرگ ایک خرید لے گا, ایک پہلگام دوسرا خرید لے گا, کوئی تیسرا خرید لے گا, کوئی جو بڑے بڑے ان کے دوست ہیں جو کارپوریٹ ہاؤسز ہیں, ادیوگ پتی ہیں, وہ خریدیں گے, تو یہاں کے لوگ کہاں کمپیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن باقی جو دیش کا حصہ ہے, ریسٹ آف انڈیا جسے ہم کہتے ہیں, اس میں تو اس فیصلے کو لے کر اتنا زیادہ لوکپریتا, پاپولیرٹی نریندر مودی کی بڑھ گئی ہے کہ 26 جنوری کے دن ایک سپورٹس کمپلیکس میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں باقاعدہ 370 کو لے کے گانے بنے ہیں کہ کیسے غداروں کو سبق سکھایا گیا, اور ریپبلک ڈے کے موقع پر وہ گانے گائے جا رہے تھے کہ دیکھیے کشمیر سے 370 ہٹا لیا گیا, جو وعدہ کیا گیا وہ نبھایا گیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ 3 ایسی پریشانیاں بتائیے جو 2019 کے بعد کشمیریوں کو پہلے سے زیادہ اٹھانی پڑ رہی. نہیں, پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جو 370 کو جس طرح پروجیکٹ کیا جاتا ہے, ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں معصوم ہیں, اور کافی لوگ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں, لٹریسی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے ملک میں, غریب لوگ زیادہ تعلیم بھی نہیں پڑھتے ہیں, ان کو یہ جاب نہیں دے رہے ہیں. مطلب مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ گیس سلنڈر خریدنا بھی مشکل ہے. آپ لوگوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ ریشن بھی ان کو فری دے رہے ہیں 80 کروڑ لوگوں کو. پھر انہی لوگوں کو یوپی بہار میں جا کے BJP کے لیڈر بولتے ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے, جن کے پاس 2 ٹائم کو کھانے کا کھانا نہیں, جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, ہم نے 370 ہٹایا, آپ کشمیر میں پلاٹ خریدو. تو یہ کتنی الٹی بات ہے کہ جن لوگوں کو, جن ملک کے لوگوں کو آپ نے غریبی کی ریکھا سے نیچے دھکیل دیا ہو, جن کے پاس 2 ٹائم کھانا کھانے کے لیے مزدوری نہیں کر سکتے, پیسہ نہیں کما سکتے, آپ انہی لوگوں کو بولتے ہو کہ آپ کشمیر میں جا کے پلاٹ خریدو گے. اور سننے میں بدنما لگ سکتا ہے, لیکن پلاٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی گئی, ایک ہریانہ کے ایک نیتا نے کہ گوری لڑکیاں ہیں کشمیر کی, ان سے شادی کیجیے. میرا یہ بات کرنے دہرانے کو دل نہیں کرتا ہے کہ ایک ریاست کا لیڈر ہو, چیف منسٹر ہو, اور وہ پھر اتنی ذلیل, اتنی نیچی بات کرے. تو میں اس بات کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی, اس سے دل خراب ہو جاتا ہے. محبوبہ جی, یہ بتائیے کہ فی الحال اب آپ کو کس طرح کا بھوشیہ نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھیے کہ جو یہاں بے روزگاری کے حالات ہیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہوئے, جو 370 ہٹانے کے بعد, پچھلی بار مجھے یاد آیا تبھی میں آئی تھی یہاں پر, اور تب سے اب تک کچھ ہی گھنٹوں میں نے دیکھ لیا کہ حالات کتنے بدترین ہو گئے ہیں. تب شاید ایک یہ تھا کہ اس سے پہلے 370 سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ تھا, لیکن اتنے بدترین حالات نہیں تھے. اب اس کو کہاں جاتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں اس پورے حالات کو؟ دیکھیے, ایلینیشن تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو لوگ, 2 حصے تھے لوگوں کو. ایک تو یہ تھا کہ جو علیحدگی چاہتے تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, اور دوسرے لوگ تھے جو ملک کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ایک باعزت طریقے کے ساتھ, کہ وہ اپنا سر اٹھا کے اس ملک کے اندر جئیں, جو ہماری آٹونومی ہو اس کو برقرار رکھتے ہوئے. ہمارا ایک پاس کیا تھا, ایک چھوٹا سا جھنڈا تھا, ایک تو ملک کا جھنڈا, اس کے ساتھ ایک جھنڈا, ایک ہمارا ملک کا آئین, اور جموں کشمیر کا ایک آئین تھا کہ ہم اپنے قانون خود بناتے تھے. تو ہمارے سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی, بلکہ جو لوگ علیحدگی چاہتے تھے ان کو ہم سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایک ملک ایسا ہندوستان ہے جس میں ہمیں اپنی آٹونومی ملی ہے, اپنا جھنڈا ملا, اپنا آئین ملا ہے, اپنی اسمبلی قانون بناتی, اور ہمیں کیا چاہیے. اگر کوئی کمی پیشی ہے وہ بھی ہم لے لیں گے. بات حالات تو تب بھی اچھے نہیں تھے, ٹیررزم تو تب بھی تھا, جاب لیسنس تب بھی تھی. نہیں, میں تو کہتی ہوں کہ ایک جو لوگوں کی ایک پرسنٹیج تو ناراض تھی آپ سے, مگر ایک بہت بڑی پرسنٹیج تو ملک کے ساتھ تھی نا.
ملک کی جو ہے وکالت کرتی تھی یہاں پر. میرے جیسے لوگ ملک کی وکالت کرتے تھے کہ ہندوستان بہت اچھا ملک ہے, بہت پیارا ملک ہے, ہم نے ایک مسلم میجارٹی ہونے کے باوجود ہمیں اسپیشل پاورز دیے گئے ہیں, ہمارے سیف گارڈز ہیں, باقی چیزیں ہیں. تو جب بی جے پی نے سب کو مسل دیا, جب سب کو ختم کر دیا, ان کو حاصل کیا ہوا؟ محبوبہ جی, آپ جو ہیں وہ جموں کشمیر جو انڈیوائیڈڈ اسٹیٹ تھا, جو اسٹیٹ تھا جب یونین ٹیریٹری نہیں, اس کی آخری آپ مکھیہ منتری رہی, تو اتہاس میں تو آپ کا نام درج ہے, لیکن کبھی جب پنے پلٹتی ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو بی جے پی کے ساتھ الائنس نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ کئی لوگ, خاص کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کشمیری, خاص کر میرے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کو یہاں لانے کا راستہ, یہ تو پتہ نہیں آپ کو پتا تھا یا نہیں کہ 370 ہوگا, لیکن مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں پتا تھا, اس کے باوجود بھی ان کو یہاں تک راستہ دینے کا کام آپ نے کیا. یہ لوگ تو خیر اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو سمجھانا, پر میں سمجھتی ہوں مفتی صاحب کا جو نظریہ وہ شاید اتنا بڑا اور اتنا لارجر انٹرسٹ ہے کہ اس کو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا. مفتی صاحب چاہتے تھے کہ جو مودی گجرات سے نکلے ہیں اور پرائم منسٹر بن چکے ہیں, وہ جموں کشمیر کو ایک مودی جی کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, واجپئی جی کے راستے پہ لانے کا ایک راستہ دے رہے تھے کہ جو انسانیت کے دائرے میں جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان کرے. اور جو ہم نے ان کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس سائن کیا, اس میں تو سب سے پہلی چیز تھی 370 کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. دیکھا میں نے آپ کا ایجنڈا آف الائنس, اگر وہ تو کافی آئیڈیل تھا دیکھنے میں, بٹ دے اگریڈ ود دیٹ. اتنا ہی نہیں کہ جب میں نے ان کے ساتھ سرکار بنائی تو میں نے اپنا ایجنڈا چلایا, میں نے 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لی. میں نے پورے ہندوستان سے, نہ صرف بی جے پی کے ارون جیٹلی تھے, راجناتھ سنگھ تھے, بلکہ سیتارام یچوری, مسٹر کھرگے, غلام نبی آزاد صاحب, یہ شرد یادو جی, سب کو لایا یہاں بات چیت کے لیے. لیکن نریندر مودی کا ٹریک ریکارڈ تو اس طرح کا نہیں تھا, چاہے وہ ہم گجرات میں ان کا جب وہ مکھیہ منتری تھے تب کی ہم بات کریں, 2002 کے دنگوں کی ہم بات کریں, 2014 کے بعد بھی جو ان کا ریکارڈ رہا, وہ کانفیڈنس آپ کو کہاں سے آیا کہ اس کو ٹیم کر لیا جائے گا؟ مفتی صاحب کو کانفیڈنس بہت زیادہ تھا, ان کو معلوم تھا کہ میں نے واجپئی جی کو اپنی جو ان کی اپنی ایک ایجنڈا تھا کشمیر کو لے کے, جموں کشمیر کو لے کے راستے کھولنے کا, ڈائلاگ کرنے کا, پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کا, میں نے ان کو آمادہ کیا. تو مودی کو جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو شاید ان میں ایک بدلاؤ آئے گا, کیونکہ جب انسان کو افسوس ہے آپ کو, اگر آپ کے دوبارہ وقت ملے کہ اس فیصلے کو پلٹا جا سکے تو آپ نہیں کریں گے یہ الائنس؟ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں, کیونکہ میرا اپنے فادر کے فیصلوں پہ اتنا زیادہ یقین اور اتنا میں ان کا انٹینشن جانتی تھی کیا تھا اس کے پیچھے. تو میں اس کے بارے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ میرے فادر جو ہیں کوئی چیز بنا سوچے سمجھے کر سکتے تھے, کیونکہ بی جے پی سے ایک ایجنڈا آف الائنس سائن کروانا, ایک اتنی بڑی بات پہ ایگری کروانا کہ ہم 370 کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے, اور جب تک سرکار رہی تب تک تو نہیں چھیڑا انہوں نے. اور ان کے تو پورے ایجنڈے میں سوچیے اگر 3 اہم باتیں تھیں کہ اگر RSS بی جے پی کی سرکار بنتی ہے وہ بھی اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ, تو وہ یہی کریں گے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے قول کے پکے ہیں. ایجنڈا آف الائنس نہیں, ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں ہمیشہ آرٹیکل 370 لکھا ہی رہا کہ اگر سرکار بنتی ہے تو آرٹیکل 370 ہٹائیں گے. تو اپنے آپ میں یہ بھی ایک بڑا کانٹرڈکشن تھا. کانٹرڈکشن تو ہے, مگر یہ تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا. جس پارٹی نے 70 سال کہا کہ ہم 370 کو ہٹائیں گے, وہی پارٹی یہاں پر سرکار بنانے کے لیے اس کے لیے اگری کرتی ہے کہ ہم 370 کو جوں کا تو رکھیں گے, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اس سے بڑی اچیومنٹ اور مفتی صاحب کی کیا ہو سکتی تھی کہ آپ نے بی جے پی اور RSS سے یہ منوایا کہ ہم 370 کو نہیں چھیڑیں گے. اور 3 سال جو سرکار رہی, مفتی صاحب 10 مہینے رہے, میں 2 سال رہی, تو ہم نے چھیڑنے نہیں دیا ان کو اس کے ساتھ. یہ تو ہماری اچیومنٹ تھی. اور کوئی بھی ہم نے کسی بھی پالیسی میں نے ان کے 2 منسٹر ڈراپ کروا دیے کٹھوا ریپ کے سلسلے میں, جب وہ جس ترنگے کی بی جے پی بات کرتی ہے کہ جیسے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ترنگی, اسی ترنگی کو لے کے انہوں نے جو ریپسٹ تھے ان کے حق میں ریلی نکالی. 2 منسٹر میں نے ڈراپ کر دیے. میں نے 1 مہینے کا سیز فائر ان سے کروا دیا. میں نے حریت کے دروازے پہ یہ بھیج دیے ڈائلاگ کے لیے, بھائی بات چیت کرو. تو اس کے باوجود جب آپ پلٹ کے دیکھتی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے آپ کے ساتھ سرکار بنی اور پھر وہ سرکار
ڈیزالو ہو گئی، پھر اسمبلی ان کے ہاتھ میں آ گئی، راشٹرپتی شاسن لگ گیا، آرٹیکل 370، یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے، لکھا ہوا تھا 2 سال پہلے کہ یہ سب ہمیں اسی طریقے سے یہ روڈ میپ ہمیں یہ پلان کے تحت کرنا ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش تھی؟ دیکھیے انہوں نے مہاراشٹر میں کیا کیا، انہوں نے مدھیہ پردیش میں کیا کیا، یہ تو ہر جگہ شارٹ کٹ مار رہے ہیں نا. کہیں بھی سرکار جہاں پہ یہ سرکار میں نہیں بھی تھے، کرناٹک میں کانگریس کی سرکار تھی، مدھیہ پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی، مہاراشٹر میں ملی جلی سرکار تھی، تو وہاں کون سا روڈ میپ تھا؟ یہ جہاں چاہتے ہیں سرکاریں گرا کے وہاں گورنر رول یا اپنی سرکار بناتے ہیں. نہیں میں کہ کرتے ہیں نا، نہیں پالیسی تو نہیں، وہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی. جو جموں کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہندو راشٹر بنانا ہے، اس کی بنیاد اس کی شروعات تو کشمیر سے کر رہے ہیں. وہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ جس طرح سے لوگوں کو زمینوں سے نکال رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، وہ زمینیں جو ہیں وہ اس کا ایک پول بنا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ کالونی بنائیں گے، کبھی کہتے ہیں وہ کالونی بنائیں گے. ہمارے کشمیری پنڈتوں کو تو واپس لا نہیں پا رہے ہیں، مگر اور باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے ہندو راشٹر کا، اس کو کہیں نہ کہیں یہ جموں کشمیر سے ہی شروعات کرنا چاہتے ہیں. جموں کشمیر تو ان کی بالکل وہ بن گیا ہے، ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ کرکس بن گیا ہے. جو ان کی پالیٹکس ہے، ہیٹ پالیٹکس، جو ان کا الیکشن جیتنے کا جو سارا مسئلہ ہے، وہ جموں کشمیر سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ تو الیکشن ہار رہے تھے 2019 میں، پلوامہ ہو گیا اور اچانک سب کچھ چینج ہو گیا. آج بھی مجھے معلوم نہیں کہ جب 2024 کے الیکشن نزدیک آئیں گے تو جموں کشمیر کو کس طرح یہ استعمال کریں گے. ون ڈزنٹ نو، کیونکہ ابھی لوگ ان کے مخالف ہو رہے ہیں. جو اس کو لے کر اوور آل جو بھی ہیں لوگ تنگ آ گئے ہیں، بے روزگاری ہے، بیکاری ہے، مہنگائی ہے، اور ابھی تو جو یہ یاترا کا اس کا بھی اپنا ایک امپیکٹ چل رہا ہے. تو لوگ جاگ رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے ڈر ہے. ابھی دیکھیے کہ لداخ میں کوئی 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین چائنا لے گیا ہماری. تو جو لداخ میں جو ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارے جو آرمی کے لوگ شہید کیے گئے، ان کو تو بی جے پی اپنے سٹیٹس میں گاؤں تو نہیں گھمایا نہیں ان کے شو کو. مگر جب 2019 میں پلوامہ ہوا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو تو ہر جگہ لے گئے الیکشن میں. تو یہ مجھے ڈر ہے کہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کشمیری پنڈتوں کی جس طرح سے بے رحمی سے ہتیا کی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ بدقسمتی سے جب ہمارے کشمیری پنڈت بھائی بھی مارا جاتا ہے یہاں پر، تو اس کو بھی بی جے پی جو ہے پورے کنٹری میں بیچتی ہے، سیل کرتی ہے نفرت پھیلانے کے لیے. دیکھو جی مسلمانوں نے کشمیری پنڈت کو مارا، حالانکہ یہاں روز مسلمان مرتے ہیں. نہیں تو اب تو اس کو سیل کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر جنت بن جائے گا اگر آرٹیکل 370 ہٹا لیا گیا، آتنکواد کی ہم ریڑھ توڑ دیں گے، کمر توڑ دیں گے. لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ کشمیری پنڈت دن دہاڑے مارے جا رہے ہیں. تب بھی وہ جو نفرت کا جو ہے نا، جو ان کی نفرت کی پالیسی ہے، جو وہ زہر پھیلا رہے ہیں، تو اس میں تو ان کو مدد ملتی ہے نا. تو اس لیے ان کو یہ جو کشمیری پنڈت ہمارے لوگ ہیں، یہ کیسے مارے جاتے ہیں، ان کو کون مارتا ہے، یہ ابھی تک آج تک پتہ نہیں چلا. کیا انڈرسٹینڈنگ ہے یہ؟ I don't know، کیونکہ کئی بار انہوں نے کہا کہ ہم نے جی 2 لڑکے پکڑے، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے کشمیری پنڈتوں کو مارا. پھر کہتے ہیں ہم ان کو ہائیڈ آؤٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے، وہاں سے گولی چلی اور مر گئے. دس از واٹ دے آر سیئنگ، کہ جب بھی کہیں کوئی کلنگ ہو جاتی ہے، چاہے کشمیری پنڈت کی ہو، چاہے کوئی باہر کا کوئی مزدور مارا جائے، تو ودن آورز دے سے کہ ہم نے جو مجرم تھے وہ پکڑ لیا، انہوں نے جرم قبول کر لیا. پھر جی ہم ان کو کہیں لے کے جا رہے تھے، وہاں انکاؤنٹر ہوا، وہ مارے گئے. سو وی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں اچانک یہ اتنی موتیں کیونکہ جب بہت حالات خراب تھے 2010 میں عمر صاحب کے ٹائم میں، اور 2016 میں میرے ٹائم میں بہت حالات خراب ہو گئے کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کتنے حالات خراب ہو گئے. مگر کسی کشمیری پنڈت کو نہیں چھیڑا، کسی کشمیری پنڈت کو نہیں مارا. آج جب بی جے پی کی سرکار ہے، جب چپے چپے پہ آرمی ہے، پولیس ہے، سیکیورٹی فورسز ہے، تو پھر کس طرح سے دفتر کے اندر جا کے ہمارے کشمیری پنڈت کو کوئی مارتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر گھاٹی میں اسی طرح سے اسنتوش بڑھتا رہا، یہ ڈس افیکشن جو پیدا ہو رہا ہے، جو پھیل رہا ہے، تو آپ کو اس کا کیا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک زمانے سے کشمیر کو دیکھا ہے، آپ نے ایڈمنسٹر کیا ہے، آپ کے پتا مکھیہ منتری رہے، آپ خود مکھیہ منتری رہے، آپ یہاں پیدا ہوئی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس پورے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اگر یہی اسنتوش جیسا دکھ رہا ہے؟ ایلینیشن بہت زیادہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی ملک کتنا بھی طاقتور ہو،
وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتا. اگر جیتتا تو بنگلہ دیش پاکستان سے الگ نہیں ہو جاتا. ان کا تو مذہب بھی ایک تھا. پھر وہ الگ کیوں ہوئے؟ کیونکہ پاکستان نے ان کو الٹ ٹریٹ کیا, مس ٹریٹ کیا. تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر اٹس دا کور آف انڈین نیشن ہوڈ. جو اس ملک کا جو کہتے ہیں نا روح ہے, وہ جموں کشمیر ہے, بیکاز اٹس اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اے سیکولر اسٹیٹ ہے. کیونکہ گاندھی جی نے بھی کہا تھا 1947 میں, اگر مجھے کہیں بھی روشنی کی کرن نظر آئی وہ کشمیر میں نظر آئی, جہاں پر کوئی رائٹس نہیں ہوئے, کوئی آتنک نہیں ہوا, کوئی کسی ہندو نہیں مارا گیا, کشمیری پنڈت نہیں مارا گیا. تو آج وہی آپ کا وہ زخمی ہو گیا ہے, اس کو زخمی کیا گیا ہے, اس کو سر سے تاج سے اٹھا کے پاؤں کے نیچے مسل دیا گیا ہے. تو اگر آپ اسی کو مسلتے رہیں گے تو کیسے آپ لوگوں کے دل جیت پائیں گے؟ آخری سوال آپ سے کہ 2024 کے چناؤ کے مد نظر کشمیر اپنے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ بھارت جوڑو یاترا سے آپ کس طرح کا بدلاؤ یہاں پر دیکھ رہی ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کے فیور میں کوئی لہر, کوئی رجحان؟ نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کانگریس, اٹس اباؤٹ آئیڈیالوجی. جو راہل گاندھی اس وقت آئیڈیالوجی جس کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور جس آئیڈیالوجی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, کہ وہ گوڈسے کی آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, جس کو جموں کشمیر نے 1947 میں ہی ریجیکٹ کیا ہے. اور وہ ایک ملی جلی گنگا جمنا تہذیب, جہاں ہندو مسلمان سکھ کا بھائی چارہ ہو, ایک ڈیموکریسی ہو, جہاں لوگوں کو بات کرنے کا حق ملے, جہاں لوگ بات کر سکے, اس کے حق میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے ابھی یہ پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. لیکن محبوبہ جی, یہ تو بہت ہی ہاسیاسپد ہے یہ بات کہ نہ تو آرٹیکل 370 کو لے کر, نہ ہی پلوامہ کو لے کر کوئی آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی تو کانگریس پارٹی میں نہیں ہے. دیکھیے, جہاں تک میں نے دیکھا کہ میں نے کانگریس پارٹی کا جو ریزولوشن ہے وہ میں نے پڑھا, اور اس میں مجھے کافی جو ہے اچھی باتیں نظر آئی. پر میرا اپنا ماننا ہے کہ جو گوڈسے کی آئیڈیالوجی نے جموں کشمیر سے چھینا, تو گاندھی کے ہندوستان کو وہ سود سمیت لوٹانا پڑے گا. اچھی بات آپ کہہ رہی ہیں, لیکن آرٹیکل 370 پہ بھی کانگریس پارٹی کا یہی رویہ رہا کہ 370 کے ہٹائے جانے کا وہ ویرودھ نہیں کرتے, جس طرح سے کیا گیا اس کا وہ ویرودھ کرتے ہیں. ابھی دیکھیے دگ وجے سنگھ کا ایک بیان آیا پلوامہ پر, تو فوراً جو ہے پوری کانگریس پارٹی حرکت میں آ گئی اور اس بیان کو ڈیمیج کنٹرول کرنے میں لگ گئے. وہ کہیں سے بھی یہ نہیں دکھنا چاہتے کہ جہاں پر سیکیورٹی فورسز کا انوالومنٹ ہو وہاں کانگریس پارٹی کویسچن کر رہی ہے, کیونکہ بی جے پی سیدھے طور پر اس کو پھر اس طرح سے کر دیتی ہے کہ بی جے پی کی سرکار پہ سوال نہیں ہے, یہ سیکیورٹی ایجنسیز پہ سوال ہے. یہ میں نے وہی کہا, نہیں تو آئیڈیالوجی کی جنگ چل رہی ہے اس وقت. اس میں بی جے پی جو ہے پورا میڈیا کا جو بھی ہے, میڈیا ہو, باقی جتنے بھی آپ کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو اکاؤنٹیبل بنانے چاہیے. اب دیکھیے جوڈیشری کو بھی وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, میڈیا آلریڈی ان کے کنٹرول میں. ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے کانگریس کے پاس جس کے ساتھ راہل گاندھی کھڑے ہیں. مجھے اور لوگوں کا معلوم نہیں ان کی پارٹی میں کہ ایک کیا کہتا ہے, بی کیا کہتا ہے, سی کیا کہتا ہے, پر مجھے اتنا نظر آیا جو میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 5-6 مہینے سے میں واچ کر رہی ہوں, اس سے پہلے بھی, کہ راہل گاندھی اس آئیڈیالوجی کی, گوڈسے کی آئیڈیالوجی کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور ہم بھی اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جو آپ زمین کو فورس سے رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ, مگر لوگوں کے دل جیتنے کی ضرورت, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس لیے راہل گاندھی, پرینکا گاندھی کو گلے بھی آپ نے لگایا, ان کے ساتھ واک بھی آپ نے کیا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, میرا یہ ہے کہ مطلب ایک انسان جب کوئی اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف اکیلا کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے, جس نے ملک کو توڑ دیا, جس نے ملک کو بکھیر دیا ہے, اور ہمارا اسی ملک کے ساتھ جو ہے رہنا ہے, علاق ہوا ہے, جس ملک میں گنگا جمنا تہذیب, جس ملک کو دیکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے, ہمارا مذہب, ہماری آئیڈینٹی ایز اے ڈوگرا, ایز اے کشمیری, ایز اے بدھسٹ سیف رہے گی. تو آج اسی چیز کے لیے, اسی آئیڈیالوجی کے لیے اگر راہل گاندھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو گلے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا محبوبہ مفتی جی, آپ نے ہم سے بات چیت کی, سمے نکالا. تھینک یو سو مچ. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.